बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे कराची ऑपरेशन के हवाले से। कराची ऑपरेशन 2013 से लेकर 2016 तक ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही, जो टारगेट्स थे वो हासिल हुए नहीं हुए, और कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलात रहीं, इसकी मजमूई तौर पर कामयाबियाँ, इसके असरात और इसके अब आने वाले दिनों पर जो अवामिल जो असरात हैं उसके जायज़ा लेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शहजाद चुगताई साहब, और हम ऑपरेशन के साथ साथ इसके जो सियासी रुख हैं उसकी भी बात करेंगे कि ज़ाहिर है ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, और इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का और रेंजर्स का बुनियादी किरदार था। उसके साथ साथ पुलिस ने मुआवनत की, पुलिस का क्या किरदार रहा, इंटेलिजेंस इदारों की क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग रही, और कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन की अभी मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या नेशनल एक्शन प्लान के वो कौन से नुकात हैं जिन पर रुकावटें रहीं अमल दरामद में, और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। इस पर बहुत सारी बहस कौमी असम्बली में, सेनेट में और दीगर फोरम्स पे हो चुकी है, और इसी को आगे बढ़ाएंगे ताकि अगले साल में अगर ये ऑपरेशन जारी रहता है तो किस तरीके से जारी रहता है, जो कमांड चेंज हुई है उसके क्या असरात आए हैं, और जो लोग फ़ौजी अदालतों के ज़रिए अपने अंजाम तक पहुँचे या उनको सज़ाएँ हुई, तो इन फ़ौजी अदालतों का अपना मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करते हैं। जी शहजाद साहब, ओवरऑल 2013 में सितंबर के महीने में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, और उस वक्त कराची की जो सूरत हाल थी ज़ाहिर है बदअमनी अरूज पे थी, और बदअमनी के होते हुए मईशत तरक्की नहीं कर सकती। यहाँ पे लोग अपनी सनतें बंद करने पे, कारखाने बंद करने पे मजबूर थे, यहाँ से लोग शिफ्ट हो रहे थे, पैसा जो है वो फ्लाई हो रहा था, कैपिटल फ्लाइंग की बातें हो रही थी, लोग मलेशिया में और दीगर मुल्कों में अपनी इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट करने पे सोच बांग्लादेश में चले गए थे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी जिस तनाजुर में ऑपरेशन शुरू हुआ था। 2016 में आज हम साल एंड हो रहा है, कितनी कामयाबी आप समझते हैं आई? सितंबर 2013 में ऑपरेशन शुरू हुआ और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, सियासी गवर्नमेंट ने ये इसका आगाज़ किया था, और ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की विल थी। मैं समझता हूँ कि कामयाबियाँ तो इतनी हैं, बेशुमार हैं, इनगिनत हैं कि उनको हम गिन नहीं सकते, और उसके समरात इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको समेट नहीं पा रहे और ना समेट पाएंगे। समरात की अगर आप बात करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है इस वक्त 47,000 पॉइंट पे खड़ी है। दुनिया की कोई स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो इतनी उसका ग्राफ, उसका इंडेक्स जो है इतना ऊपर नहीं गया, और उसमें इतनी सरमायाकारी हुई है कि जिसकी मिसाल आपको माजी में नहीं मिलती। फिर देखें कि FDI जो डायरेक्ट फाइनेंस, जो डायरेक्ट फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी। अच्छा, उसकी एक मतलब ये कि एक बहुत बड़ी ह्यूज उसकी जो एक मिसाल है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में अभी जो हाल ही में 40% जो शेयर चाइना के कंसोर्शियम ने ख़रीदे हैं, यानी कि चाइना की उसमें 3 स्टॉक एक्सचेंज और बैंक्स, और हमारा भी एक दो हमारे बैंक भी शामिल हैं। तो ये कंसोर्शियम है, उसने कराची स्टॉक एक्सचेंज के 40% शेयर जो है ना ख़रीद लिए हैं। तो ये 40% शेयर जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई खेल या कोई मजाक या कोई मामूली बात है। ये 40% शेयर खरबों में, यानी कि जो आपके CPEC की कीमत है ना, इस वक्त CPEC की कीमत मैं आपके इल्म में लाऊं कि अब आज 57 बिलियन डॉलर हो गई है, 57 अरब रुपए। 55 अरब से बढ़ के अब 57 अरब तक पहुंच गई। तो लेकिन ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी हुई है, जो शेयर्स खरीदे हैं और जिसकी क्या कहते हैं हतमी मंजूरी भी दे दी गई है, अब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगी, तो ये इसकी मालियत तो CPEC से कई गुना ज़्यादा है। तो अच्छा, फिर आप ये देखें कि आपके यहाँ जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ से कराची से सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही थी, सरमाया हमारा दुबई मुंतकिल हो रहा था, सनतें बांग्लादेश, मलेशिया, बर्मा, इवन इंडिया में भी लोग सरमायाकारी कर रहे थे। तो ये सिलसिला रुक गया। अच्छा, फिर ब्रेन ड्रेन जो आपके मुल्क में हो रहा था कि आपके मुल्क से जो पढ़ा लिखा तबका था, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और IT इंजीनियर्स थे, तो ये टेक्निकल लोग जो थे ये आपका मुल्क छोड़ के जा रहे थे, उनको पुरकशिश ऑफर्स हो रही थी। इवन जैसे कि ये एविएशन इंजीनियर्स थे, तो ये सिलसिला अब थमा है, थोड़ा रुका है। मतलब जो आपके काबिल जहन थे वो बाहर जा रहे थे या ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो रुक गया है।
سرمایہ سے کامیابی تو آپ نے کہا کہ بے شمار ہے اور اس کے ثمرات بھی جو ہیں بے حساب ہیں، اس کو سمیٹنے میں مشکل ہے. تھوڑا سا پہلے تو ناظرین کو یہ سمجھنے کے لیے بتائیں کہ 2016 میں کھڑے ہیں کراچی آپریشن کی کامیابیوں کے ساتھ، عوامل کیا تھے جس کی وجہ سے یہاں بدامنی تھی؟ کیا ہم نے وہ فیکٹرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن اداروں کی وجہ سے یا جن ذمہ داروں کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا کام صحیح طرح نہیں کیا تھا اور یہاں پہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ پنپ رہے تھے، یا یہاں پہ جو ہے وہ بیرونی عناصر جو ہیں وہ سرپرستی حاصل کر رہے تھے اور یہاں لوکل لوگ ان کا جو ہے وہ اعلی کار یا سہولت کار بنے ہوئے تھے، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی پرابلم کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک تو ہم نے کر لیے ہیں. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا. دیکھیں بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس جو دشمن ممالک، ایک تو ہمارا دشمن ملک اوپن ہے نا، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ اس کا یہاں پہ انفلوئنس ہے، اس کا ایک کیا کہتے ہیں نیٹ ورک ہے، اس کے سلیپر سیل ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو کئی کراچی کو ترقی سے روکنے کے لیے یا پاکستان کو ترقی سے روکنے کے لیے کئی عوامل ہیں، کئی ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ کراچی فلورش کرے، کراچی آگے جائے، اور وہ خلیجی ممالک بھی اس میں ہیں. اس میں ہمارے یہ بات ہم عوام کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ جی ہمارے دشمن کون کون ہیں؟ ہم لے دے کے کسی ایک ملک کے اوپر یا کسی ایک ملک کی خفیہ ایجنسی کے اوپر ہی سارا الزام لگا دیتے ہیں. اگر دوسرے عوامل ہیں تو وہ ڈسکس کیوں نہیں ہوتے؟ اور جو مین کلپریٹ ہے اور جو مین یہاں پہ کراچی کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ فیکٹر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک ملک تو اوپن ہے نا، ایک ملک اور ایک ملک پہ ہم اوپنلی الزام بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. نہیں مطلب انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، ایک ملک انڈیا انڈیا تو اوپن ہے نا، مطلب راہ کی یہاں پہ جو ہے سرپرستی ہے، راہ کے ساتھ لوگ وزیر سہولت کار داخلہ بنے نے بھی ہوئے کہہ ہیں. دیا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم باقی ملک کون سے؟ انہوں نے ان کے وزیر نے، فیڈرل وزیر نے کہا کہ بھائی ہم پاکستان کو درد دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس نے تو اوپن کہا ہے کہ ہم درد دیں گے تاکہ ان کو احساس ہو کہ درد کیا ہوتا ہے. تو وہ جو مطلب بقول ان کے کہ ان کو کچھ درد ملے تو وہ اس کا جواب، تو وہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو درد دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انڈیا سے جو جھگڑا بڑھا وہ 2008 میں، جو نومبر 2008 26 نومبر 2008 کو جو بمبئی میں جو اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد انڈیا پاگل ہو گیا تھا. اس سے پہلے کارگل کی جنگ میں جو انڈیا کو شکست ہوئی تھی اس پہ انڈیا پاگل ہو گیا تھا. تو دو فیکٹر تھے جو انڈیا ہمارے بہت زیادہ خلاف ہوا، اور اس نے اوپنلی جو ہے لاہور میں جو ہمارے اسپورٹس گراؤنڈ جو ویران پڑے ہیں اور کرکٹ بند ہو گئی ہمارے گراؤنڈز میں، تو وہ انڈیا کا اس میں ہاتھ تھا. اور وہ جو 2009 کو 11 مارچ 2009 کو جو حملہ ہوا تھا لاہور میں کرکٹ ٹیم پہ، تو وہ اچھا پھر یہ کہ اس کے بعد وہ مناوا کا واقعہ ہوا لاہور کے اندر، لاہور میں FIA سینٹر پہ حملہ ہوا، لاہور میں بہت سارے واقعات ہوئے، پھر GHQ پہ حملہ ہوا. تو وہ تو انڈیا نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم جو ہے پاکستان کو جواب دیں گے. تو انڈین فیکٹر تو اپنی جگہ ہے. نہیں، انڈیا ہمیں کس بات کا جواب دے گا؟ ہم نے ایسا کیا کیا جس کا وہ جواب دے گا؟ کوئی عالمی سطح پر یا کیا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سیٹل ہوئی ہے، کوئی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کی ہے جس کا وہ ہم سے بدلہ لے گا؟ نہیں، وہ جیسے کہ الزام تراشیاں ہیں انڈیا کی، الزام تراشیاں بھی ہیں. وہ تو 1990 کے بم دھماکوں کی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگوں کا ہاتھ تھا، یا جو لوگ وہاں دھماکے کر کے گئے وہ پاکستان میں جا کے کہیں چھپ گئے یا بیٹھ گئے، جس میں داؤد ابراہیم کا اور نیٹ ورک کا نام لیا جاتا تھا کہ پاکستان ان کی سرپرستی کرتا ہے. یہ تو الزامات رہے، ہمیشہ سے الزامات ہی رہے، کبھی کوئی کنکریٹ کوئی ایویڈنس تو انڈیا نہیں لا سکا. دیکھیں بات تو بنیادی یہ ہے نا کہ انڈیا نے خلوص دل سے اور کھلے دل سے پہلے دن سے پاکستان کو انڈیا نے تسلیم نہیں کیا، اور نہ آج کیا ہے نہ کرے گا. تو وہ تو ایک فیکٹر ہے. لیکن یہ کہ اب دیکھیں کہ اس وقت جو کراچی میں سرمایہ آ رہا ہے، کراچی میں غیر ملکی سرمایہ کار آ رہے ہیں، کراچی میں کئی کمپنیاں آ رہی ہیں، کار کمپنیاں آ رہی ہیں جو پلانٹ لگا رہی ہیں اور کارخانے لگ رہے ہیں. اور اب جو CPEC میں ہم نے KT بندر کو ڈالا ہے، اور آگے جو دھابے جی انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گی، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک مارکیٹ بنے گی. تو جو کچھ خلیجی ممالک یہ نہیں چاہتے کہ یہ کراچی میں ترقی ہو، کراچی میں نہیں. یہ بات کھل کے کرنی چاہیے، یہ اکثر بات ہوتی ہے. پہلے تو یہ سمجھائیں کہ کیا انڈیا نہیں چاہتا کہ کراچی ترقی کرے؟ دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ آپ کے کون کون خلاف ہے، کیوں خلاف ہے، آپ ہمیں بتایا جائے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے سب خلاف ہے. آپ کے افغانستان بھی خلاف ہے، آپ کے انڈیا بھی خلاف ہے، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ایران بھی، پڑوسی ملک ایران بھی آپ سے خوش نہیں ہے. اور وہ تو باقاعدہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، انڈیا، امریکہ، افغانستان،
اور اس کا انڈیا امریکہ یہ بھی تو بتائیں کیوں خوش نہیں ہے؟ مطلب ہم نے تو افغانیوں کو 40 لاکھ 30 لاکھ افغانیوں کو جو ہے وہ 30 سال سے پناہ دی، ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھا، ان کے لیے جو اپنے دروازے کھولے، اپنے وسائل ان پہ خرچ کیے. ظاہر ہے مشکلات بھی تھیں، انہیں کوئی یہاں پہ بہت زیادہ اچھا اگر انوائرمنٹ نہیں ملا ہوگا، لیکن جس طرح وہ آئے تھے ہجرت کر کے وہاں پہ جنگ کے حالت میں، تو اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا ان کے لیے، آج تک کر رہے ہیں. تو پھر ناخوش کیوں ہیں وہ ہم سے؟ دیکھیں یہ جو آپ کے صدر کرزئی تھے وہ پاکستان میں ہی رہتے تھے، پشاور میں کوئٹہ میں رہتے تھے، اور میرے خیال گھر بھی اب بھی ان کا گھر وہاں ہے، فیملی ان کی وہیں ہے. کرزئی تک تو معاملات کچھ بہتر تھے اور کرزئی کا سافٹ کارنر پاکستان کے لیے تھا. لیکن اب جو یہ نئے جو وہاں کے سربراہ ہیں، صدر آئے، وہ تو بالکل ہی انڈیا اشرف غنی صاحب انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ اوپنلی جو ہے پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. اور انڈیا تو ہے ہی خلاف. تو کہتے ہیں اشرف غنی کو جتانے میں پاکستان کا کردار رہا ہے. جتانے میں کردار تو کرزئی کو بھی تھا، کرزئی کو لانے میں بھی پاکستان کا کردار تھا، پھر اشرف غنی کو، ورنہ عبداللہ آتا. عبداللہ کو روکنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر یہی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام نے کیا قصور کیا؟ کراچی کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ نہیں، کراچی کو تو سزا مل رہی ہے کہ بھئی کراچی جو ہے ترقی نہیں کرے، کراچی آگے نہیں جائے، کراچی میں سرمایہ کاری نہیں ہو، کراچی میں ایف ڈی آئی نہیں آئی. یوں کہ اس کی کراچی کوسٹ پہ جو ہے وہ کئی ملک جو ہے وہ کئی ملک اور کئی خلیجی شہر جو ہے وہ فلورش کر رہے ہیں. اچھا پھر انڈیا کا کراچی سے کوئی، میں سمجھتا ہوں نہیں، وہ تو کلیئرلی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جب سے بدامنی ہے انڈیا کوئی شہر افیکٹ نہیں ہو رہا. کراچی جتنا نیچے گیا ہے دبئی اتنا اوپر گیا. آج دبئی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہ اگر وہاں پہ شاید ہوتی وہاں پہ بھی، لیکن اگر کراچی کے حالات خراب نہیں ہوتے تو کراچی میں کراچی کوسٹ پہ بھٹو صاحب کے دور میں یہاں کسینو بھی بن رہے تھے، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ویسٹرن قوتیں جو ہے زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھیں، تو وہ سارا تو اس کو بیک گیئر لگ گیا، ریورس گیئر میں چلا گیا سارا معاملہ، اور اس کے بعد ساری ترقی کا عمل جو ہے دبئی میں شروع ہو گیا. یہ تو شیخ محمد نے کہیں پہ انٹرویو میں کہا تھا دبئی کہ مجھے میرے والد نے کراچی بھیجا تھا 60s میں 70s میں، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں جا کے دیکھنا کراچی میں ایک بڑی بلڈنگ ہے حبیب بینک پلازا، اور وہ دیکھ کے آنا. اور اس کے بعد میں آیا کراچی، میں نے دیکھا، اس کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد آج دبئی میں جو ہے وہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، برج خلیفہ، برج عرب اور اس طرح کی بلڈنگیں. تو یہ سب چیزیں تو پاکستان سے اور کراچی سے لوگوں نے جو ڈرائیو کی تو کراچی پیچھے چلا گیا. نہیں دیکھیں، جو بڑی بلڈنگوں سے تو کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. ترقی تو آپ جب تک آپ کے یہاں یعنی کہ کارخانے نہیں لگیں گے، فیکٹریاں نہیں لگیں گی، اس وقت تک ترقی ہو نہیں سکتی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو معیشت ہے نا، وہ کراچی کی صرف کراچی کی معیشت جو ہے مشرق وسطیٰ کے دبئی کا تو کراچی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. نہیں، یہ کراچی آپریشن کے بعد آپ نہیں پہلے بھی مطلب میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. تو کراچی کی معیشت تو اتنی طاقتور ہے. دیکھیں کراچی میں اس وقت 14-15 ہزار فیکٹریاں اور کارخانے ہیں. انڈسٹریل بیس آپ کی بہت اسٹرانگ ہے. تو مطلب کراچی کا دبئی سے تو کبھی مقابلہ ہو نہیں سکتا، نہ ہو سکتا ہے. دبئی نے چھوٹے چھوٹے بینیفٹ جو کراچی کے تھے، مثلا کراچی کا جو بزنس تھا وہ سارا بزنس جو ہے دبئی لے گیا. اچھا پھر یہ کہ ملٹی نیشنل جیسے کمپنیاں تھیں ان کے اب ہیڈز جب کراچی میں حالات خراب، لیکن پراپرٹی کا پیسہ وہاں چلا گیا، ریل اسٹیٹ میں پیسہ وہاں لگ گیا، اور سارے لوگوں نے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستانی سیکنڈ نمبر پہ ہیں جنہوں نے دبئی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی آفٹر انڈیا کی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. اس میں مزید بات کریں گے، یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی آپریشن 2013 سے 2016 تک اور اس کے اثرات، اور کراچی میں اب کیا صورتحال ہے، کراچی کی معیشت پہ کیا اثرات پڑے ہیں، کراچی کے جو صنعت کار تاجر پریشان تھے بدامنی کی وجہ سے، اب ان میں کتنا حوصلہ آیا، کتنی انرجی آئی ہے، کیا پاکستان اور کراچی کی جو صنعت ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، معیشت کو استحکام مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور آنے والے دنوں میں اس آپریشن کا کیا مستقبل ہے. اس سے جڑے ہوئے جو دیگر عناصر ہیں، جو دیگر عوامل ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید. آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی آپریشن 2013 سے 2016 تک، اس کی صورتحال، کامیابی، کارکردگی، اس کے اثرات اور آنے والے دنوں میں کیا توقعات ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ کراچی آپریشن
کہ مختلف جو پہلو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کامیابی کی طرف گئے ہیں یا کیا اس کے اثرات آئے ہیں, کیا ہم نے کامیابیاں ثمرات سمیٹے ہیں, اس پہ بات ہو رہی تھی. آپ سے شہزاد صاحب میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ پاکستان پہ الزام لگاتا رہا انڈیا. آپ نے کہا کہ پاکستان میں یا کراچی میں حالات خراب کرنے میں ایک تو انڈیا کا اور راہ کا ہاتھ ہے سیدھا سیدھا, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے, حکومتی سطح پر یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں. دوسرا عام تاثر ہے کہ جی دبئی میں جتنی ترقی ہوئی وہ کراچی اتنا نیچے چلا گیا, دبئی اتنا اوپر چلا گیا, اور یہ بدامنی کی وجہ سے ہوا. اگر بدامنی نہ ہوتی تو ساری سرمایہ کاری صرف دبئی میں نہ ہوتی, پاکستان میں بھی ہوتی, کراچی میں بھی ہوتی, ساری چیزیں ہوتی. یہ بتائیے کہ کراچی کی ایک طرف ممبئی ہے, دوسری طرف دبئی ہے, اور یہ بیچ میں ایک نام گردش کرتا ہے ان تینوں شہروں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان, وہ آ جاتا ہے کہ جی داؤد ابراہیم, اس کا نیٹ ورک, اور پھر شکیل چھوٹا اور راجون اور ارجن اور اس طرح کے بہت سارے کریکٹرز ہیں. تو یہ کیا 2 نمبر کا پیسہ, یہ سارا کرمنل ایلیمنٹ, یہ سارا جو کرمنل مائنڈ ہے, یا کوئی دھماکوں میں یا بلیک مارکیٹنگ میں یا منی لانڈرنگ میں, اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں اسلحے کی سپلائی میں, تو یہ اس کا کوئی نیکسس ہے ان تینوں شہروں کا, دبئی, کراچی اور ممبئی کا آپس میں, اور کراچی کی بدامنی میں بھی اس کا کوئی ہاتھ رہا ہے؟ دیکھیں کراچی کی بدامنی میں مطلب اس فیکٹر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اچھا نیکسس جو ہے وہ کراچی نہیں ہے, نیکسس ہے دبئی اور بمبئی. اور بمبئی کا انڈر ورلڈ دنیا میں مشہور ہے. بمبئی میں جو کیا کہتے ہیں یہ وہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں اور جو اللیگل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دبئی وہ بمبئی اس میں مشہور ہے, ہیرا پھیری میں, ہر چیز کے اندر. باقی یہ تو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے, چھوٹا شکیل اور داؤد ابراہیم. اگر داؤد ابراہیم کا بھی اگر کوئی نیٹ ورک تھا اور ابھی بھی ہے تو وہ وہاں پہ چھوٹا شکیل ہے, چھوٹا ارجن ہے, تو وہ سارے لوگ داؤد ابراہیم کے اب بھی موجود ہیں. تو وہ بھی بمبئی میں, کراچی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دبئی سے ہو تو ہو, کراچی سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو آپ نے جو بات کی تھی حبیب بینک پلازا, جو محمد نے دبئی کے حکمران شیخ محمد نے بھیجا تھا اپنے بیٹے کو حبیب بینک پلازا دیکھنے کے لیے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ حبیب بینک پلازا ہمارا کھڑا ہوا تھا اس وقت اتنا اونچا, اور اسٹریٹ لائف بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ یہ رمپا پلازا آپ کا یہ نہیں, اس پہ شارع فیصل کے کونے پہ یہ کھڑا ہوا تھا. اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ملائیشیا میں 4 منزل سے بڑی کوئی بلڈنگ نہیں تھی, اور یہی حال دبئی کا تھا, اور یہی حال جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے پورے ساؤتھ ایشیا کا تھا, اور کیا کہتے ہیں ایشیا میں بھی کراچی جو ہے لیڈ کر رہا تھا. پرابلم کہاں ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے جب نیشنلائزیشن کی اور وہ سارے جتنا کاروبار تھا, بزنس تھا, وہ کراچی کے لوگوں کا تھا. یعنی جو بینکس تھے, جو بڑے بڑے کارخانے تھے, کمپلیکسز تھے, تو وہ انشورنس کمپنیاں تھیں, جو لائف انشورنس تھا وہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, رائس مل ٹیک اوور کی, ہیوی انڈسٹریز ٹیک اوور کی. تو وہ اس سے کیا ہوا کہ جو سرمایہ کار تھا نا, اس کا جو اعتماد تھا نا وہ شٹر ہو گیا. سرمایہ کار جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھا, اور اس کے بعد پھر اس کراچی میں نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بلڈنگیں بنی, حبیب بینک پلازا کے بننے کے بعد پھر کراچی میں کوئی بڑی بلڈنگ بنی نہیں, اور کراچی میں سرمایہ کاری میں کوئی بھی انٹرسٹڈ رہا نہیں. اب BCCI اگر بنی تو وہ بھی باہر بنی, اور اگر حبیب بینک AG زیورچ بینک بنا تو وہ بھی باہر بنا. تو ایک تو کراچی کے ساتھ یعنی ڈرا بیک پہ ڈرا بیک ہوئے. سب سے بڑا تو ڈرا بیک نیشنلائزیشن ہوا, اس سے پورے ملک میں ہی سرمایہ کاری ختم ہو گئی, کراچی میں نہیں, پورا ملک ہی اس سے متاثر ہوا. اور پھر وہ جو یو ٹرن ہو گیا, اور یہ تو آپ بتا رہے ہیں 70s کی بات, لیٹ 70s میں جب کچھ ہوا. اس کے باوجود بھٹو صاحب نے کراچی میں فوکس تو کیا ہوا تھا. کراچی میں بڑے بڑے ہوٹل بن رہے تھے, کراچی میں جو ہے وہ کراچی کے ساحل کی ترقی کے لیے کام ہو رہے تھے, اور ٹورسٹ کو یہاں پہ کھینچا جا رہا تھا, اور اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جا رہے تھے. اسلامی سربراہ کانفرنس پاکستان میں انہوں نے کرائی تھی. تو یہ ساری چیزیں تو بہتری کے سائن تھے, انڈیکیٹرز اچھے تھے. انہوں نے بھٹو صاحب کراچی کو برائے لیے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اسٹیل مل کا پروجیکٹ یہاں چل رہا تھا, پورٹ قاسم یہاں چل رہا تھا, راتیں جاگتی تھیں. تو بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ کراچی میں ایسی صورتحال ہو جائے اور کراچی میں راتیں جاگے. کراچی میں ایک زمانے میں راتیں جاگتی بھی تھیں, لیکن بہرحال یہ کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب آپ کے بینکس اور انشورنس, لائف انشورنس اور ہیوی انڈسٹریز آپ کی جب نیشنلائز ہو گئی, تو پاکستان میں سرمایہ کاروں کو جو اعتماد اٹھا تھا, میں سمجھتا ہوں وہ اعتماد جو ہے وہ اب آ کے وہ کسی حد تک بحال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد
اچھا آپ کہتے ہیں اس نیکسس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا کہ داؤد ابراہیم کا جو بھی پروپیگنڈا ہے وہ انڈیا کا ہے پاکستان کے خلاف. داؤد ابراہیم کا کراچی سے یا پاکستان سے واسطہ نہیں ہے, وہ دبئی اور خلیجی ممالک میں اور ممبئی میں یا انڈیا میں اس کا نیٹ ورک ہے, وہاں پہ آپریٹ کرتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جی خاص طور پہ انڈین میڈیا کہتا تھا کہ جی وہ شارجہ کے کرکٹ میچوں میں بھی نظر آتا ہے, وہ دبئی میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جاوید میاں اور وہ آپس میں سمدھی بن گئے, ان کے اولاد کی آپس میں شادی ہو گئی. اس بات پہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا کہ جی ممبئی میں دھماکے کرنے والا جو ڈان ہے انڈر ورلڈ کا, اس کے ساتھ پاکستانی کرکٹر کے لیجنڈ کرکٹر کے جو ہے وہ رشتہ داری ہو گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس کا آنا جانا نہ ہو یا پاکستانیوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو؟ اس لیے یہ نیکسس پاکستان کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ جوڑا جاتا. نہیں دیکھیں, داؤد ابراہیم ابھی تک تو یہ طے ہی نہیں ہوا ہے کہ بمبئی میں دھماکے کس نے کیے تھے, اور داؤد ابراہیم پہ بھی الزام ہی ہے. اور بہت سارے خود انڈیا میں نے انڈیا کے پولیس چیف تھا, اس کی میں نے بک پڑھی تھی, اس میں بھی اس نے یہی بحث کی کہ بھئی یہ داؤد ابراہیم کے دھماکے نہیں تھے, دھماکے کسی اور کے تھے. انہوں نے داؤد ابراہیم کے پر ڈال دیا یہ سارا الزام اور اس کو ایک ہوا بنا دیا. دوسری چیز یہ کہ اب داؤد ابراہیم دیکھیں, آپ ہمارے یعنی کہ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی انڈیا میں شادی ہوئی ہوئی ہے اور وہاں سے, اور ہمارے کرکٹر شعیب وہاں سے بیاہ کے لائے ہیں, شعیب ملک کی شادی ہوئی ہے انڈیا سے, لوگ وہاں گئے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگوں کی شادیاں انڈیا میں ہوئی ہیں. تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر جاوید میاں کی کسی انڈین نیشنل کے ساتھ اس کے اولاد کے ساتھ شادی ہو گئی ہے بچوں کی, تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ انڈیا کو مطلوب ہے تو انڈیا جانے اور اس کے کیسز جانے, یہ تو قانون کی صورتحال ہے. اچھا یہ بتائیں, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک معاملہ آ گیا کہ کراچی میں لیاری گینگ وار شروع ہو گئی, جو آپریشن کے دوران سب سے زیادہ بنیادی ٹارگٹ بنا اور رینجرز نے اس کے اوپر کارروائی کی. یہ لیاری گینگ وار کیسے اتنی آگے بڑھی, کیسے انہوں نے نو گو ایریا بنا لیا پورے لیاری میں, وہاں داخلہ ممکن نہیں رہا فورسز کا. چودھری اسلم اتنے عرصے تک وہاں پولیس کا آپریشن کر کے اندر جانے کی کوشش کرتا رہا, اس کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, پولیس نہیں جا سکتی تھی. بلاہر رینجرز کو وہاں پہ کارروائی کرنے کے لیے اتنا بڑا آپریشن کرنا, وہ بھی ایک یو ٹرن تھا, یو ٹرن ہو گیا. جو ہم نے جو لیاری میں آپریشن کیا وہ بھی ایک یو ٹرن ہو گیا. جو لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے بندرگاہ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے لیاری میں انفلیکس ہو جائے گا. یہ جو بلوچ BLA جو ہے, جو انسرجنٹ ہیں اور جو انسرجنسی لبریشن آرمی BLA جو ہے وہ انسرجنسی کر جائے گی لیاری کے اندر, اور لیاری کے میں BLA والے گھس جائیں گے. تو BLA والوں کو روکنے کے لیے اور کراچی کی بندرگاہ کی بات کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہم بیٹھے ہوئے اور ہم سب کو روکیں گے اور یہ بندرگاہ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے. اب بندرگاہ کی حفاظت کے لیے جو لوگ وہاں بیٹھے انہوں نے پھر لیاری میں کیا کیا, قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا. وہ ارشد پپو کو جس طریقے سے لا کے وہاں میدان میں قتل کیا گیا اور پھر اس کے سر سے فٹ بال کھیلی گئی اور اس کے پورا ایک جسم کی دل گردے نکال کے پھینکے. اس طرح کے کئی واقعات وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ کلیمز ہیں وہاں پہ کس طرح ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا, کچھ لوگ قانون کی عدالت میں کوئی اس طرح کی چیز ثابت نہیں کر سکے. الزامات ضرور ہیں, اس طرح کے دردناک واقعات ہوئے. اور لیاری کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ پورے شہر کے مختلف علاقوں میں رہا. اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا آپ کا, ہوا برائے تاوان, اس کے بعد آپ کی پھر بھتہ خوری, اور اس کے بعد پھر دہشت گردی, اور اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ. اور ٹارگٹ کلر پھر آپ نے ایسے پکڑے کہ اب آپ تھائی لینڈ سے ٹارگٹ کلر کو اور دہشت گردوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں, اور کبھی آپ دبئی سے پکڑ کے لا رہے ہیں. عزیر بلوچ کو آپ کہیں سے پکڑ کے لائے, اور اس کے بعد آپ نے عبدالرحمان بولا کو پکڑا ہے. تو یہ آپریشن کی کامیابیاں ہیں. یہ بتائیے کہ یہ سارے لوگ جب پنپ رہے تھے, جب ان کو یہ آکسیجن مل رہی تھی, یہ بوتل سے نکل کے بڑے بڑے یہ جن بن رہے تھے, تو اس وقت کے جو ذمہ دار تھے, جو انٹیلیجنس ادارے تھے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے, جو حکمران تھے, وہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے کے مرتکب نہیں قرار پائیں گے کہ ان کے دور میں سب کچھ ہوتا رہا, ان کی ناک کے ہیں نیچے. دیکھیں جو انٹیلیجنس ادارے تھے تو وہ انٹیلیجنس ادارے پولیس کے تھے, وہ انٹیلیجنس ادارے IB کے تھے. تو وہ پولیس اور یہ IB کی ناکامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں تقریباً روزانہ 8-10 لوگ قتل ہوتے تھے, ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. اور تو ان ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا کبھی, ان کو سزا نہیں ملے گی, ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں اوپن ہوں گے. نہیں, اب وہ تو یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ان کی ناکامی کہہ سکتے ہیں, یا وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. یا اس دور میں تو لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی گرفتاریاں کر کے, جعلی مقابلے کر کے, یا ایسے لوگوں کو پکڑ کے جی یہ ہم نے بڑے بڑے کیس حل کر لیے ہیں, اور وہ لوگ تو ترقیاں لے کے چلے گئے, میڈل لے کے چلے گئے, ان کو انعامات ملتے رہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو ہائی لیول پہ ہونا تھا. ہائی لیول میٹنگز جو تھیں میں سمجھتا ہوں کراچی میں ہر دور میں ہوتی رہیں,
جو بھی سربراہ رہا، جو وزیر اعظم رہا، اگر شوکت عزیز وزیر اعظم رہے تو وہ بھی ہائی لیول میٹنگ کرتے تھے. ظفر اللہ ہائی لیول میٹنگوں کا تو یہ حال تھا کہ رینجر اعتماد ہی نہیں کرتی تھی. وہ تو کیپٹن آپ نے بنایا ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ان کو بتا دیا تو یہ لیکیج ہو جائے گی یہاں سے اور جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ نکل جائیں گے. احمد چنائے یہاں گورنر ہاؤس میں CPLC چلاتے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ رینجر کو بد اعتمادی تھی کہ جو اہم اجلاس ہوتے ہیں یہ انفارمیشن پاس آن کر دیتے ہیں، اور ان بد اعتمادی کی وجہ سے بالآخر احمد چنائے کی چھٹی ہو گئی، ان کو وہاں سے نکالا گیا گورنر ہاؤس سے اسی بنیاد پر کہ ان کے اوپر بد اعتمادی تھی کہ وہ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ دہشت گردوں تک یا ٹارگیٹ کلرز تک یا ان سافٹ کارنرز تک پہنچا دیتے ہیں جو ان کے لیے اطلاعات کو دیتے ہیں اور سارا آپریشن ناکام بناتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ تو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا ستمبر 2013 میں، جو وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ کراچی آپریشن کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد کراچی آپریشن ایک سلو پیس میں چلا، اور 2015 میں آ کے اس کی 2014 اور 15 میں آ کے اس کی پیس جو ہے وہ بڑھی. تو سلو پیس میں چلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پولیس چلا رہی تھی اور گورنمنٹ اس کو یعنی کہ ڈیل کر رہی تھی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ کراچی کے حالات اپریل 1985 سے خراب ہیں. 1985 سے لے کر آج تک تماشا ہوتا رہا. میں سمجھتا ہوں اس تماشے کی جو آپ کو بشرا زیدی والے واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کالج سے نکلتی ہے، ایک بس آتی ہے، اس پہ چڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس بچی کی ہلاکت ہوتی ہے، پورے شہر میں فسادات پھوٹ پڑتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ مہاجر پٹھان فسادات ہو جاتے ہیں، کئی گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، کئی لوگ مار دیے جاتے ہیں. لیکن یہ بائی ڈیزائن تھا یا حادثہ تھا؟ نہیں، یہ تو بشرا زیدی کا تو حادثہ تھا، لیکن اس کو پک اپ کیا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا شہر میں آگ لگائی گئی، اس کے بہانے جو ہے شہر کے حالات خراب کیے گئے، فسادات کرائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داری کی آپ بات کریں گے تو ذمہ دار صرف بیوروکریسی، پولیس، رینجر نہیں ہے. ذمہ دار تو ہائی اپس ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، وہ حکومتیں ہیں جو کہ سب جانتے ہوئے خاموش تماشائی بنی رہیں اور سب جانتے ہوئے تماشا دیکھتی رہیں. اور کراچی میں اتنے اب تک 50-60 ہزار لوگ جو ہے قتل ہو گئے، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی. ابھی اس وقت جو حال ہی میں اچھا آپ نے بات کی اس وقت کہ جی پولیس اور IB کی ناکامی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہے وہ جن بنتے چلے گئے اور قابو سے باہر ہوتے چلے گئے اور لاشیں گرتی رہیں. یہاں پہ تو ہم نے 12 مئی جیسا واقعہ بھی دیکھا شہر میں. یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان سے جو ہے ہتھیار لے کے جمع کر لیے گئے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا، مسلح لوگوں کی، اور کتنی لاشیں گری. تو یہ 12 مئی کا واقعہ بھی کیا صرف پولیس اور IB کی ناکامی تھا یا اس میں اور بھی لوگ ذمہ دار تھے؟ ان کا بھی کبھی کوئی تعین ہوگا، کوئی احتساب ہوگا. پھر ہم نے یہاں سنا کہ جی نیٹو کا اسلحہ آیا اور نیٹو کے کنٹینر یہاں غائب ہو گئے. اس کی کئی جگہ پہ تردید ہوئی، کئی جگہ پہ کہا گیا کہ نیٹو کا اسلحہ پکڑا بھی گیا. اس پہ بات کریں گے کہ نیٹو کا اسلحہ آیا تھا، نہیں آیا تھا، غائب ہوا نہیں ہوا، پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا. اور یہ جو زمین سے مدفون اسلحہ نکل رہا ہے اور بالکل چمکتا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے آتا ہے، کب دفنایا گیا تھا، اس دور میں بھی کوئی لوگ ذمہ دار تھے یا نہیں تھے؟ اس پہ بات کریں گے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی آپریشن 2013 سے 2016 کی کامیابیوں کے حوالے سے. شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. شہزاد چغتائی صاحب سے بات ہو رہی ہے کراچی آپریشن 2013 سے 16 تک کی کامیابیوں کے حوالے سے. شہزاد صاحب کہاں گیا وہ نیٹو کا اسلحہ؟ وہ آیا تھا، اسلحے پورے کنٹینر یہاں غائب ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے، اور وہ اسلحہ پھر اگر کہیں سے کلیم کیا گیا جی نکالا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ نیٹو کا اسلحہ نہیں تھا، وہ تو لائسنس اسلحہ تھا. یہ کراچی میں ساری بدامنی جو اس آپریشن کے دوران قابو میں لانے کی کوشش کی گئی، جتنی کامیابیاں حاصل کی گئیں، شروع میں آپ نے کہا بڑے ثمرات حاصل کیے، یہ کیا صرف MKM کے عسکری ونگ تک محدود تھا؟ سارا بدامنی کا پورا جو سرکل ہے یہ MKM کے گرد گھومتا تھا؟ یہ لندن میں جو لوگ اس کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے؟ یا جس طرح بدامنی کیس چلا تھا کراچی میں، اس میں MKM سمیت اور بھی 5-6 جماعتوں کے ونگز اور ان کے اوپر بات کی گئی تھی کہ ان کے لوگ اس میں ملوث ہیں. تو یہ صرف سارا نزلہ MKM کے اوپر گرا اور MKM کے لوگوں کو پکڑ کر ان کے حصے کر کے یہ سمجھتے ہیں آپ کا کراچی آپریشن کامیاب ہو گیا ہے یا ابھی مزید اس میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کچھ افسانے بھی ہوتے ہیں اور یہ نیٹو کا اسلحہ یہ بھی ایک افسانہ تھا، ڈاکٹر عاصم کا بھی ایک افسانہ ہے،
اور جو ہمارے ایک سابق گورنر تھے ڈاکٹر، آپ افسانہ کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر عاصم کو؟ اس پہ تو پوری انرجی لگ گئی، پوری رینج، پورا نیب، سارے کام چھوڑ کے وہ اسی کیس پہ لگے ہوئے. نہیں تو اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. آپ نے کہا کہ 3 ارب روپے ڈاکٹر عاصم ڈیلی جو ہے رشوت لے رہا ہے اور کما رہا ہے، اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ آپ نے جو کیس اس کے خلاف فائل کیا وہ تو نوکریوں کا تھا کہ جی اس نے انلیگل نوکریاں دی ہیں. انلیگل نوکری تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کسی کو بھی آپ نے روزگار دیا، لیگل دیا انلیگل دیا، روزگار دیا، اس کا تو ثواب اس کو ملنا ہی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے یہ افسانہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے. تو یہ نیٹو کا اسلحہ تو یہ افسانہ تو بہت پرانا تھا. اور یہ جو اسلحہ نکل رہا ہے، یہ جو مدفون اسلحہ اتنا پرانا نیا چمکتا ہوا، اور یہ پرانا جدید اسلحہ، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں راکٹ لانچر جو کہ اب استعمال نہیں ہو رہے، راکٹ لانچر بھی نکل رہے ہیں، اور طیارہ شکن توپیں اس میں کیا کہتے ہیں برآمد ہو رہی. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ طیارہ شکن توپیں جو ہے وہ کہاں استعمال ہوتی ہوں گی یا ہونی. یہ کوئی جیب میں رکھ کے تو نہیں لاتا ہوگا نا جہاز میں سے گزر کے، یہ کسی بارڈر سے ہی آتا ہوگا، سمندری یا زمینی راستے سے. تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ادارہ تعینات ہوگا، کسی کی ڈیوٹی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار ہوگا کہ یہاں سے یہ چیز نہیں آنی چاہیے، اور پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں زیادہ تر اسلحہ ایسا ہے کہ دیکھیں کراچی میں جو یعنی موڈس آف آپرینڈی ہے، جو طریقہ کار ہے، جو واردات کا ایک طریقہ ہے، کراچی میں کوئی بہت زیادہ وارداتیں کرنے کے لیے ابھی ہم نے جو ماضی میں وارداتیں دیکھی اور جو اب بھی چھوٹی موٹی وارداتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں پہلے کلیشنکوف یوز ہوتی تھی. کلیشنکوف ایک بہت ہیوی ہتھیار تھا، اور وہ اس کی یعنی کہ تربیت بھی بہت مشکل ہوتی تھی، ہر آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا کلیشنکوف کو. لیکن اس کو پارٹس میں لے کے آیا جاتا تھا یا جوڑا جاتا تھا. 9 mm اب تو کلیشنکوف کی ضرورت نہیں ہے نا. اب تو دیکھیں نا، اب تو دنیا میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو دنیا میں جنگ کے لیے تیارے کی اور یہ کیا کہتے ہیں بحری بیڑے کی، اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ایک میزائل ہے نا، ایک میزائل، وہ بھی آپ اپنے گھر سے بٹن دباتے جانا ہے اور میزائلوں نے جا کے ہٹ کرنا ہے. یا اب آپ کے ڈرون آ رہے ہیں، ڈرون ہے تو ڈرون کے ذریعے، اب تو ڈرون کے ذریعے بہت ساری خریداری بھی ہو رہی ہے. یہ کراچی میں جو اسلحہ مل رہا ہے، یہ روسی ساختہ بھی ہے، یہ امریکن بھی ہے، یہ جرمنی کا بھی ہے، پتہ نہیں کہاں کے ملکوں کا اس میں ذکر آتا ہے. تو یہ پاکستان میں تو نہیں بنتا نا، یا نہ ہی کراچی میں بنتا ہے. اسلحہ کہیں سے آتا ہے پاکستان میں اور پھر کراچی تک پہنچتا ہے. اگر سمندر کے ذریعے آ رہا ہے تو ڈائریکٹ کراچی آ رہا ہے، یہاں سے اندر آ رہا ہے. اور اگر زمینی راستوں سے بن کے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. کراچی میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کے داخلی اور خارجی راستے ہیں، اس پہ کیا میکینزم ہے آپ کے پاس، آپ کس طرح روکتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں. کسٹم سے بھی پوچھا تھا، اور اس میں ANF سے بھی بات ہوئی تھی. جتنے بھی ادارے تھے سب کو، میری ٹائم سیکیورٹی بھی تھا. تو یہ آپ تو کبھی باہر آتے جاتے ہوں گے تو ظاہر ہے اپنی گاڑی میں آتے جاتے ہوں گے، لیکن میں جو اکثر بس میں انٹیریئر یا ہم بھی کئی دفعہ بسوں میں گئے آئے ہیں، وہاں تو کیمرے سے ہر آدمی کی تصویر بنتی ہے، دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹول پلازا پہنچیں گے تو وہ ایک دم ایک ویڈیو والا اندر آ جائے گا اور وہ ایک آدمی کی تصویر جو ہے وہ بناتا ہے. واپسی میں بھی یہی عمل ہوتا ہے، اور ہر چیک پوسٹ پہ یہی عمل ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یہاں سے سکھر جانا ہے تو 6 جگہ وہ آپ کے پورے سامان کی تلاشی لیتے ہیں اور چیکنگ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی سخت چیکنگ کے باوجود اسلحہ بھی آ جاتا ہے، دہشت گرد بھی آ جاتے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے عسکری ونگ کی، تو کراچی میں تو سپریم کورٹ نے تو 5 جماعتوں کے کہا تھا کہ 5 جماعتوں کے عسکری ونگ موجود ہیں اور ان کا نیٹ ورک بھی موجود ہے. اور ہم نے بھی دیکھا کہ ANP کا نیٹ ورک تو بڑا، یعنی کہ اگر MQ کے بعد اگر کوئی عسکری ونگ تھا کراچی میں تو وہ ANP کا تھا، اور جماعتوں کے بھی نام ہوئے. اچھا پھر یہ کہ آپ کراچی کی بات چھوڑیں، اگر آپ پورے ملک کی بات کرتے ہیں تو پورے ملک میں ایسا یعنی کہ مختلف جماعتوں کے عسکری ونگ تو نہیں ہیں، لیکن ایسے عسکری ونگ ضرور موجود ہیں کالعدم جماعتوں کے، جن کا سافٹ کارنر عسکری وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اب جیسے کہ کراچی میں اب جو بہت زیادہ وارداتیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں 70,000 آدمی مرڈر ہوئے تو اس میں سے 70,000 آدمیوں کو کرائے کے قاتلوں نے مرڈر کیا ہے. یعنی کہ کراچی میں ایسا نیٹ ورک بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی کو قتل کرانا ہے تو 3,000 ریٹ ہوتا ہے منیمم، 3,000 سے لے کر اور جتنا بھی وہ مطلب طے کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں یہ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ ٹارگٹ کلرز بلائے جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور پتہ نہیں کون کون سے افریقی ملک ہیں جہاں سے وہ پاکستان آتے ہیں، ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، تصویریں دی جاتی ہیں، وہ ٹارگٹس کو حاصل کرتے ہیں. ایک ہی اسلحہ کئی وارداتوں میں استعمال ہوا ہے. پولیس نے اس بات پہ حیرت کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اسلحہ دوبارہ جمع کر لیا جاتا ہے.
پھر وہ کسی نئے ٹارگٹ کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہی اسلحہ جاری کیا جاتا ہے اور اسی سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ سوسائٹی میں ایک نیٹ ورک تھا ٹارگٹ کلرز کا، کچھ لڑکے تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ پیسے لے کے ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے. تو اس طریقے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہی اب یہ جو آپریشن کے نتائج ہیں اتنے ہم نے دیکھا کہ اس میں کامیابیاں ہوئیں، فوجی عدالتوں سے سزائیں بھی ہو گئیں. یہ سلیپرز ان کے قائم ہیں یہاں پہ گینگ وارز کے یا مختلف ان کے جو ٹارگٹ کلرز کے، تو وہ سلیپنگ سیلز ختم ہو گئے سارے، یا پھر دوبارہ کسی وقت متحرک ہو سکتے ہیں. اور یہ کمان چینج ہو گئی ہے، کہتے ہیں آرمی کی پوری کمان چینج ہو گئی ہے، آپریشن کی پوری کمان چینج ہو گئی ہے. پہلے پولیٹیکل کمان چینج ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ بدلے تھے، قائم علی شاہ کی جگہ مراد علی شاہ آئے تھے، اب آرمی چیف چینج ہو گئے، کور کمانڈر چینج ہو گئے، ڈی جی رینجر چینج ہو گئے. تو یہ آپریشن پہ کوئی بریکیں تو نہیں لگ جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں کہ کراچی میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ دو گروپ تھے. ایک تو لیاری گینگ وار تھی. لیاری گینگ وار یعنی کراچی میں عزیز آباد کی اگر آپ بات کریں تو عزیز آباد میں ایسا کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. وہاں پہ کسی کی جانے پابندی نہیں ہے، کسی قومیت کی جانے پابندی نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری لیاری میں تو یہ صورتحال تھی کہ دوسری قومیت کا آدمی جا ہی نہیں سکتا تھا، اس کو مار دیتے تھے، اغوا کر لیتے تھے اور کیا کہتے ہیں اس کی کلنگ کر دیتے تھے. تو لیاری ایک بہت خوفناک، لیکن 90 پہ بھی کہیں وہ رکاوٹیں تو لگائی ہوئی تھی بہت سارے، پھر یہ رینجر نے وہ تو انہوں نے رکاوٹیں اپنی حفاظت کے ہٹائیں، لیے بہت ساری لگائی تھی چیزیں نا. ہٹائیں. اسی طرح ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سارا یہ جو آفاق احمد کا علاقہ تھا سارا، یہ سارا ایم کیو ایم کہتی تھی یہ نو گو ایریا ہے. یہاں پہ نو گو ایریا میں یہ کہہ وائٹ رہا ہاؤس تھا یا کیا ہوں تھا؟ کہ نو گو ایریا آفاق کے لیے بیت الحمزہ گرایا گیا تھا، کہیں آفاق کے لیے نو گو ایریا تھا، کہیں الطاف حسین کے کارکنوں کے لائنز لیے ایریا، نو گو ایریا ملیر، تھا. پبلک کے لیے کہیں نو گو ایریا کبھی رہا نہیں. کارکنوں کے لیے ان کے نو گو ایریا تھا اور ان پہ عرصہ حیات انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا. ان کے گھروں کو وہ آگ لگا دیا کرتے تھے، ان پہ فائرنگ کر کے مار دیا کرتے تھے، زخمی کر دیا کرتے تھے. یہ جو سیاسی کارکن ہیں جو مختلف جماعتوں کے، ان کے آپس کے جھگڑے تھے، ان کے لیے نو گو ایریا تھا. پبلک کے لیے نو گو ایریا صرف لیاری کے اندر تھا. تو جو وہ نو گو ایریا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کریڈ ہے اور اس پہ میں سلوٹ کرتا ہوں اس وقت شہر میں کوئی نو گو ایریا ہے کہ اس نے وہ نو گو ایریا ختم کیا. 2013 سے 2016 کے آپریشن تک اب شہر میں نو گو ایریا کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، نہ کسی سیاسی کارکن کے لیے ہے نہ عام شہری کے لیے. بالکل جہاں آپ چاہیں آ جا سکتے ہیں. عام شہری کے لیے تو کراچی میں کبھی، لیکن رکاوٹیں تو ابھی بھی کئی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. پورے فٹ پاتھ گھیر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ، اور وہاں پہ جو ہے وہ آہنی اور وہ سارے جو ہے وہ رکاوٹیں رکھ دی گئی ہیں کنکریٹ کی کہ یہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. کئی اداروں کے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دفاتر کے باہر، پریس کلب کے 2 قدم پہ آپ دیکھیں کوسٹ گارڈ کا دفتر ہے، اور آدھی روڈ اور آدھا پورا جو فٹ پاتھ ہے وہ سارا انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے کر لیا ہوا ہے. تو اگر شہری کرے تو آپ کہتے ہیں کہ نو گو ایریا بن گیا، رکاوٹیں ہیں. اور اگر کوئی ادارہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کرے تو وہ تو اپنی حفاظت. شارع فیصل پہ آپ گزرے پورا آپ کو دیکھیں، کارساز سے لے کے آپ یہ عائشہ بھوانی تک پوری دیواریں بنا لی گئی ہیں دونوں طرف، اور وہ فٹ پاتھیں غائب ہو گئی ہیں، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ بھی تو سپریم کورٹ کی وائلیشن نہیں ہے احکامات کی کہ بھائی آپ راستے کھولیں. ابھی ڈی ایچ اے کو کہا گیا راستے کھولیں. سپریم کورٹ کو یہ سارے معاملات ٹیک اپ کرنے چاہیے، دیکھنا چاہیے. کراچی میں جو ہے آدھی سڑکیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. مختلف ایسے کے روڈز ہیں جو بالکل ہی یعنی کہ بند کر دی ہیں. خود ڈی جی رینجر جہاں جن کا دفتر ہے وہ پورا دفتر دیکھ لیں. آپ کسی ہوٹل سے آپ نکلیں اور آپ ڈاؤن اخبار تک جائیں تو پورا راستے میں جو ہے وہ پورا ایک راستہ انہوں نے فٹ پاتھ کا پورا کور کر لیا ہوا ہے. سندھ سیکریٹریٹ کے اطراف جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے بند ہیں. تو یہ اب سپریم کورٹ اگر انصاف دینے پہ آیا ہے اور ثاقب نثار اب غالباً کل جو ہے وہ حلف لیں گے اور پھر ٹیک اپ کریں گے معاملات. کل حلف لے لیں گے ثاقب نثار، تو 29 تک ان کا تھا، کل حلف وہ ثاقب نثار لیں گے. تو اب ثاقب نثار جو ہے پاکستان کے عوام کو، کراچی کے عوام کو انصاف دیں، ریلیف دیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کراچی میں ایک تو گینگ وار جو بہت خطرناک، سارے کام سپریم کورٹ ہی کرے، باقی اداروں کا، حکومتوں کا کوئی کام نہیں ہے. یہ جو مراد لیتے ہیں، جو بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ان کو اپنے علاقے تو نظر آتے ہیں، اپنی سڑکیں بنوا لی ہیں جو عوام کے لیے جو گزر گئے ہیں وہ بھی تو کلیئر کروائیں. اس کے لیے نہ حکومت کچھ کر رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ بھی تو موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، وہ بھی ان چیزوں کی سماعت کر سکتے ہیں. سندھ میں پولیس کا بجٹ آپ دیکھیں کہ کوئی 80 ارب کے قریب ہو گیا ہے اور ابھی ایک دم جم کیا ہے. 50 ارب سندھ کا پولیس کا بجٹ تھا، لا اینڈ آرڈر کا بجٹ تھا، 80 ارب تک پہنچ گیا ہے. تو اب اتنا بجٹ جب آپ سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے، پولیس لے رہی ہے، تو پھر اس کو
رزلٹ بھی دینے چاہیے اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو سیکورٹی بھی دینی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بالکل صاف بات کروں گا کہ سیکورٹی اس وقت رینجر ہی دے رہی ہے, فوج ہی دے رہی ہے. نہیں دیکھیں, رینجر, فوج, پولیس جتنے بھی انہوں نے شہادتیں دی ہیں عوام کی سیکورٹی کے لیے دی ہے, ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے. وہ تو ہمارے ہیروز ہیں اور ان کا ظاہر ہے کہ بھائی تاریخ میں نام ہمیشہ جو ہے سنہری حروف سے آئے گا, اس سے کوئی شک نہیں ہے اور اس پہ نہ کسی قسم کی بحث ہے. لیکن جو اس کے دیگر عوامل ہیں کہ بھائی کس طریقے سے عوام جو ہے وہ زیادہ پرامن طریقے سے, زیادہ پرسکون انداز سے رہ سکتے ہیں اپنے علاقوں میں, تو رینجر نے ان کو سیکورٹی دی ہے, اسٹریٹ کرائم پہ قابو پایا ہے. لیکن یہ دوبارہ افغانستان سے اور ایران سے کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں, بھتے کی دوبارہ پرچیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. بلڈرز نے شکایت کی ہے, سبزی منڈی میں جا کے لوگوں نے مقدمہ درج کرایا سپر ہائی وے تھانے میں کہ یہاں پہ جو ہے وہ افغانستان سے کالیں آ رہی ہیں, لوگوں کو ایک ایک موومنٹ پتہ ہے, انہیں ہمارے بیوی بچوں کی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہم کریں گے. تو ایک کے اوپر تو دستی بم بھی پھینکا بلڈر کے اوپر, تو یہ دوبارہ سلسلہ تو شروع ہو گیا. افغانستان سے جو کالیں آ رہی ہیں, جو افغانستان میں لوگ موجود ہیں وہ یہیں کے لوگ موجود تھے جو پہلے یہاں تھے اور وہ وہاں آپریشن کے دوران بھاگ گئے اور وہاں پہنچ گئے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ جب آپریشن ہوتا ہے تو پھر کرمنل لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہوتے ہیں اور کہیں کہیں جا کے جو ہے اب ان کی نیچر تو وہی بے ایمانی, واردات کی اور لوٹ مار کی اور ڈکیتی کی, بلیک میلنگ کی نیچر تو ختم نہیں ہوتی. تو پھر یہ کہ وہ ان کے کچھ جو لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے ذریعے وہ آپریشن کرتے ہیں. میں ایک چیز جو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ تھوڑی سی سن لیں. وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کراچی میں جو زیادہ تر جو کلنگ ہوئی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, وہ نعیم بخاری گروپ نے کی ہے, جو کالعدم لشکر جنگوی کا نعیم بخاری گروپ ہے. اس گروپ پہ دو بڑے کیا کہتے ہیں حملے کیے گئے فوج کی طرف سے اور کارروائی کی گئی, اور اس کے نتیجے میں وہ ان کے نیٹ ورک کو ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا عاصم کیپری اور وہ ایک لڑکا گرفتار ہوا بوبی. تو یہ کراچی میں جتنے بڑے واقعات ہوئے اس میں اس کا جو نعیم بخاری گروپ ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے جو یہاں صدر میں لائنز ایریا میں جو 2 فوجی مرے تھے وہ بھی انہوں نے مارا تھا, پلازا پہ جو 2 فوجی مرے تھے وہ بھی انہوں نے مارے تھے. امجد کا بھی نام آیا, جو امجد صابری کو بھی کہا کہ انہوں نے مارا تھا. اور کیا کہتے ہیں جو رینجرز کی گاڑی آپ کو یاد ہوگا رینجر کی گاڑی پہ, اور رینجر والے جو 4 رینجر والے مرے تھے کراچی ویسٹ میں. اور اس کے علاوہ لانڈی کورنگی میں جتنے بم دھماکے ہوتے تھے, جتنے ڈی ایس پی پولیس والے مرتے تھے, ایون یہ کہ جو 11 کراچی آپریشن کی اتنی شدت اور اتنی کامیابی کے بعد ایک گروپ اتنا توانا کیسے ہو گیا, اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ اس نے اتنے سارے واقعات تو آپ نے گنوا دیے, یہ سارے اس نے شہر میں. وہ ساری دیکھیں کراچی آپریشن کا سارا فوکس تو پہلے ایم کیو ایم پہ تھا, پیپل پارٹی کی طرف ہو گیا. تو یہ تو مراد یافتہ طبقہ تھا یا مراد یافتہ کرمنل تھے کہ یہ وہ بھی رکھتے تھے, بارش تھے. تو ان کے لیے ان پر پھر بعد میں ان پر نظر پڑی کہ بھئی اصل تو یہ ہیں, اور یہ ہم کسی اور سے ثانیہ صفورہ ہوا تھا, وہ بھی ثانیہ صفورہ. میں بتا رہا ہوں نا کہ جتنے بڑے واقعات کیے ہیں وہ سارے یہ کالعدم تنظیموں نے کیے ہیں, اور یہ اس میں نعیم بخاری گروپ تھا جو فوج پہ 11 مئی. اب یہ بتائیں 2017 عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے, کوئی بہتری کا سال ہوگا؟ 2016 کا گیا تھا دہشت گردی ختم ہو جائے گی. بس اب آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ گئے تھے چائنا, اور چائنا سے خوشخبریاں لے کے آئے. 2 خرب روپے وہ لے کے آئے, 2 خرب روپے کے منصوبے, کیٹی بندر, انڈسٹریل زون, کراچی سرکل ریلوے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ چائنا نے خرید لی. میں کہتا ہوں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ گیم چینجر کیا ہے, یہ تو بالکل کایا پلٹ اور پاکستان کی تقدیر پلٹنے والا پروجیکٹ ہے یہ. تو اور پھر آپ نے مطلب روزگار کے دروازے کھلنے والے ہیں, نئی نوکریاں ملیں گی, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی, غربت میں کمی آئے گی, مہنگائی میں کمی آئے گی. دیکھیں ابھی تو آپ دیکھیں گے غربت میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے, غربت تو بڑھی ہے, اور مہنگائی بھی بڑھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خوشخبری کیا ہے, یہ جو نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا, سی این جی جو ہے اس کی قیمت جو ہے اب 1 تاریخ سے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو مطلب یہ کہ عوام تو یعنی کہ برداشت کرنے کے لیے ہیں, عوام جو ہے وہ مزید قربانی دینے کے لیے تو عوام کو تو قربانی دینی ہوگی. لیکن قربانی کے ساتھ پہلے صرف قربانی ہو رہی تھی نا, پہلے کراچی میں تو صرف کلنگ ہو رہی تھی, اب کلنگ ختم ہو گئی, یعنی کہ یہ بڑی خوشخبری. اس کے بعد یہ کہ یہ سی پیک کرائم ریٹ نیچے آ گیا, اسٹریٹ کرائم کم ہو گیا, بتاخوری کم ہو گئی. چائنیز کے آنے کے بعد پھر اچھا ڈائریکٹ ایف ڈی آئی جو کیا کہتے ہیں وہ آپ کے یہاں بڑھے گی, اور بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں, اور یہ سرمایہ کاری بڑھے ڈھابے جی جو انڈسٹریل زون اگر آپ کا اٹھ گیا.
اس پہ مزید انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور مزید بات کریں گے، موقع ملا۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کراچی آپریشن 2013 سے 2016 تک کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ شہزاد چغتائی صاحب نے اس کے تاریخی پس منظر، کراچی میں ہونے والی سرمایہ کاری، کراچی میں ہونے والی بدامنی کے مختلف فیکٹرز، اس میں غیر ملکی قوتیں اور پاکستان دشمن عناصر کی کارروائیاں، اس کا کھل کر ذکر کیا، بتایا کہ کیا کیا عوامل ہیں، کس طریقے سے کراچی کو تباہ کیا گیا، کراچی کی ترقی کو روکا گیا، کراچی کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کیا کیا کنڈے استعمال کیے گئے۔ لیکن بلاخر 2016 میں آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں خوشخبریاں آئیں گی۔ سی پیک آ رہا ہے، کراچی کے لیے نئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کراچی میں امن بہتر ہو گیا ہے، کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے سے سرمایہ کاری بہتر ہوئی ہے، معیشت ترقی کرنے لگی ہے، اور یہ سارے ثمرات بلاخر عوام تک منتقل ہوں گے۔ فوری طور پر یا اوور نائٹ بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اوور دا ایئرس آنے والے وقتوں میں چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے اور سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کراچی کی دوبارہ وہی جو راتوں کو جاگتا تھا، چمکتا تھا، دمکتا تھا شہر، اس کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کی طرف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔